बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्यूज कुछ बहुत सीरियस हैं जो मैं चाहूंगा ये कि आपके सामने रख दूं, और जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं और जो ऑपोजिशन की बेंचेस पर बैठे हुए हैं उन सब के लिए मेरी एक राय है। वो राय ये है कि अगर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जनरल इलेक्शन कैसे करवाएंगे आप? देखें, एग्जाम्पल आपके सामने है। बाय इलेक्शंस में जो भी पार्टी हार जाती है, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी हार जाती है वो अपनी हार तस्लीम नहीं करती है और एक इशू बन जाता है। और वो इशू ये बन जाता है कि नहीं जी, फलां पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ हुई थी, इतने पोलिंग स्टेशंस में गड़बड़ हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें ये जनाब नताइज मंजूर नहीं है। सो ये इशू लेके हम खड़े हो जाते हैं और सारी चीजें स्टैंड स्टिल पे आ जाती हैं। अच्छा, जब सारी चीजें स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, मैं सिर्फ बाय इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, और अगर बाय इलेक्शन में ये सिचुएशन है तो आप जनरल इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? जनरल इलेक्शंस जो है अगर 2 साल बाद हो जाते हैं या उससे पहले हो जाते हैं, उसके बाद हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हो जाते हैं तो वहां पे तो एक नया फड्डा खड़ा हो जाएगा। जनरल इलेक्शन कोई एक सीट की बात तो नहीं है ना। बाय इलेक्शन इतने पूरा नहीं हो रहा, बाय इलेक्शन में इधर गड़बड़ है, बाय इलेक्शन में यहां पे कोई हार जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। जनरल इलेक्शन में कौन रिजल्ट मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो जब तक आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक एक सिचुएशन रहेगी। और बाय इलेक्शंस में ट्रेलर आपके सामने आए हैं, और जब पूरी फिल्म चलेगी जनरल इलेक्शंस की तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, मसले हमारे सामने हैं और मसाइल तो यहां पे इतनी लंबी चेकलिस्ट है कि मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो यहां पे सारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे सोल्यूशन भी बताने हैं। सोल्यूशन ये है कि जनाब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में सर जोड़कर बैठना पड़ेगा सारी जमातों को, और ये ओवरनाइट नहीं होना काम। और अगर इस पे कोई वक्त भी लगता है तो उस पे वक्त लगाएं। मैं तो कहूंगा जनाब आप हफ्ता, 10 दिन, महीना एक बिल्डिंग में बैठ जाएं सारे और वहां से ना जाएं बाहर, और वहां पे हर चीज फाइनलाइज करके फिर बाहर निकलें आप। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसे, मैं ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो जनरल इलेक्शंस भूल जाएं। जनरल इलेक्शंस अगर हो भी गए तो फिर उसमें एक सिचुएशन बन जाएगी, और वो सिचुएशन जो है किसी से हैंडल नहीं होगी, क्योंकि किसी ने मानना नहीं है रिजल्ट। जब रिजल्ट नहीं मानेंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ केओस। जब केओस होगा तो सिचुएशन बन जाएगी, और सिचुएशन बन जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी किधर जाएगी? डेमोक्रेसी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर खैर, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। द सूनर द बेटर, नंबर 1। नंबर 2, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी बहुत जरूरी हैं। उसको कौन करेगा? उसको मैं नहीं कर सकता। ऑनरेबल जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, बार्स हैं, वो मिलकर सर जोड़कर बैठे और जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। अगर जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे आप, तो यहां पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स पर भी यही कहूंगा कि जनाब द सूनर द बेटर। नहीं करेंगे तो एक इशू है, हमारा एक बड़ा सीरियस इशू है, हम सबका इशू है, किसी एक का नहीं, सबका इशू है। इशू ये है कि जनाब हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से दिन टपाओ, डे टू डे बेसिस पे काम करो, और एक दिन गुजर जाए तो कोई जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। नहीं, स्टेट्स ऐसे नहीं चलती। 3 pronged स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ती है।
ایز اے اسٹوڈنٹ آف DSS ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اس لیے 3 pronged اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم اسٹریٹجی موجود ہے. شارٹ ٹرم اسٹریٹجی سے مراد میری یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی جو بنانی ہوتی ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہم اپنا دن گزار لیتے ہیں. بٹ ویئر از دا مڈ ٹرم اسٹریٹجی اینڈ ویئر از دا لانگ ٹرم اسٹریٹجی؟ 2 کمپوننٹس جو ہیں وہ مسنگ ہے. مڈ ٹرم اسٹریٹجی بھی مسنگ ہے اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی مسنگ ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ جناب کولڈ وار ایرا ختم ہوا تھا, اس کے بعد آپ آج تک کہتے پھرتے ہیں ساری دنیا کو کہ جناب یہاں پہ جو یعنی کہ پاکستان کے اندر جو میس تھا اس کو ہم سنبھالتے سنبھالتے آج تک سنبھال رہے ہیں, لیکن وہ میس جو ہے آج تک, وہ مسئلہ جو ہے آج تک ختم نہیں ہوا. کتنے ڈیکیڈز گزر گئے لیکن آج تک وہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. تو ابھی جب امریکنز پل آؤٹ کریں گے افغانستان سے تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا کیا آپ لوگ تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر یعنی کہ پاکستان کی سرزمین پر کیا پڑے گا؟ کیا آپ لوگوں نے اس کی تیاری کی ہوئی ہے؟ 4-6 مہینے کی بات ہے نا, 4-6 مہینے میں وائنڈ اپ ہو جائیں گی ساری چیزیں, 4-6 مہینے میں پل آؤٹ ہو جائے گا, امریکن فورسز پل آؤٹ کر جائیں گی. تو کیا آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. کیا آپ نے اپنے انٹرنل حالات جو ہے یعنی کہ ملک کے اندر کے حالات جو ہیں ان کو ہینڈل کر لیا ہے؟ نہیں کیا. کیا آپ نے یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں؟ نہیں ہے. سو کون ان کو ایک پیج پہ لے کے آئے گا؟ میں تو نہیں لے کے آ سکتا, میں کوشش کر سکتا ہوں, میں جیسے ابھی کوشش کر رہا ہوں یہی کوشش کر سکتا ہوں میں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کا حل نکالنا ہے کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر پراکسی وارز کے لیے ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال ہونی شروع ہو جائے, یا انریسٹ اتنی کریٹ ہو جائے, کیونکہ جغرافیکلی ہم ایسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں کہ یہاں پہ اگر انریسٹ رہے گی تو بہت سو کا چلتا رہے گا سلسلہ, ان کا کاروبار ہے, زندگی چلتا رہے گا, لیکن ہمارے لیے تو ایشو ہوگا نا. سو ہمیں تو کسی نے نہیں روکا. ایک تو ہمارا ایشو ہے کہ جناب اگر ہم اپنا گھر جو ہے یعنی کہ اپنا گھر اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم ایشو بنا لیتے اس کا اور کہتے ہیں جناب ہمیں فلاں ملک نے کہا ہے کہ جناب اس نے انٹرفیئر کیا ہے. اس نے جس نے بھی انٹرفیئر کیا ہے بھائی میرے, جو بھی ملک کا نام لے لے آپ, میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, کسی بھی ملک کا آپ جو نام لیتے ہیں اس کا نام بے شک لیتے رہے, کسی نے آپ کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے کہ آپ اپنا گھر صحیح نہ کریں. کوئی آپ کو نہیں روکتا کہ اپنا گھر صحیح نہ کریں. آپ کو اپنا گھر صحیح کرنا پڑے گا اور خود کرنا پڑے گا, کوئی نہیں روک رہا آپ کو. سو آپ کو اپنے ایشوز جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیاری ابھی سے کرنی پڑے گی. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ ایک ہارمنی کریٹ کرنی پڑے گی کہ جناب اس طرح وڈرال ہو رہا ہے افغانستان سے, تو افغانستان سے جب وڈرال ہوگا تو اس کا امپیکٹ جو ہے یعنی کہ امریکن فورسز کا وڈرال ہوگا افغانستان سے تو اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی پڑے گا پاکستان پہ. اور پھر ریجن کی بات اگر میں کروں تو ریجن میں نئے پلیئرز آ گئے ہیں, نئے گروپس بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جی گروپ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان ہے اور جناب ہو سکتا ہے ایران بھی کسی جگہ پہ ہو, تو یہ گروپس ہیں اور اس گروپ کے ساتھ پاکستان ہے, لوگ کہتے ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہر کنٹری کا اپنا انٹرسٹ ہوگا. اگر بالفرض فار اے منٹ اگر میں سوچ بھی لوں کہ یہ گروپ ہے تو اس گروپ میں ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھے گا نا. اور کیا ہر ملک جو ہے وہ کیا یہ چاہے گا کہ وہ یہ جو گروپ بن رہا ہے جو میں نام لے رہا ہوں ممالک کے, رشیا, ایران, چائنا, پاکستان, یہ کنٹریز کیا یہ جانیں گی سمجھیں گی کہ ہمیں ایک گروپ بننا ہے؟
ہو سکتا ہے ان کے اپنے اپنے, جیسے میں نے کہا ہر ایک کنٹری کا اپنا انٹرسٹ ہوگا, سو جب اپنا انٹرسٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ گروپ ہی نہ رہے. سو ہاؤ ول یو مینج دیٹ؟ کسی نے سوچا؟ آج 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا پلس مائنس بائیڈن ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے امریکہ میں, ٹھیک ہے. کسی نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی اپنے وہاں سے کوئی رابطہ کرے؟ کسی نے کوشش کی کہ وہاں پہ جا کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو بیٹھی ہے, جو نئی ایڈمنسٹریشن امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے, کسی نے کوشش کی کہ وہاں پہ جا کے جناب ان سے کوئی اپنے روابط قائم کرے؟ کسی نے کوشش کی کہ جناب وہاں پہ جا کے اس کوریڈورز آف پاور میں, یعنی کہ امریکن کوریڈورز آف پاور میں جا کے اپنے آپ کو اسرٹ کروائیں؟ چلے بھائی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپوائنٹمنٹ صحیح کر دیں. آپ اپوائنٹمنٹس تو صحیح کر سکتے ہیں نا امریکہ میں, کہ اس میں بھی کسی نے کہا ہوا ہے, یہ کسی ملک نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ نہیں, کسی ملک نے نہیں روکا آپ کو. آپ وہاں پہ اپوائنٹمنٹس تو اچھی کر سکتے ہیں نا, کہ جو لوگ جا کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں پہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ سینیٹرز بیٹھے ہوئے, وہاں پہ کانگریس مین بیٹھے ہوئے, ان سے انٹریکٹ کر سکیں کم از کم. کوئی ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس جو آپ نے وہاں پہ پلیس کیے ہوں؟ نہیں کیے. سو اس میں کسی نے نہیں روکا آپ کو, آپ نے کر رہے ہیں. پچھلے 6-8 مہینے میں آپ نے کیا؟ اچھا چلیں, ایز اے لے مین میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کام کیا؟ کسی نے بھی کوئی کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا, میں وہ سننا چاہتا ہوں, جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. نہیں کیا آپ نے. سو آپ نے اتنا بڑا ایک ایریا جو ہے, ایک سول سپر پاور ہے فی الحال تو ہے نا, تو اس کو آپ نے اگنور کیا ہوا ہے. کیا آپ آئسولیٹ ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کنٹریز ایسے نہیں چلتی, ملک ایسے نہیں چلتے. آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا ہر وقت. اگر آپ کہیں کہ جناب احتساب, بہت اچھی بات ہے احتساب کی, احتساب کریں, ضرور کریں. ہر بندہ چاہتا ہے احتساب کرے, ہر بندہ چاہتا ہے احتساب ہو, لیکن احتساب کا کوئی آؤٹ کم بھی نکلے نا, کوئی آؤٹ کم نکلنا چاہیے نا احتساب کا. سب چاہتے ہیں احتساب ہو, سب چاہتے ہیں جناب جن لوگوں نے پیسے لوٹے ان کو جناب الٹا لٹکایا جائے, لیکن اس کا رزلٹ بھی تو نکالے نا. بیکاز اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ اگر رزلٹ نہیں نکلے گا, جس میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اگر رزلٹ نہیں نکلے گا احتساب کا تو ایشو بنے گا, اور بہت سیریس ایشو بنے گا. اور وہ بننا شروع ہو گیا, لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور میں نے کہا تھا کہ جناب اگر پولیٹیشین جو ہے جن کو آپ نے پکڑا ہوا ہے یا جن کو الزامات لگے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو جناب ان کا نیٹ رزلٹ نہیں نکالیں گے, وہ الزامات پروف نہیں کریں گے, تو وہ ہیرو بنیں گے. ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ایسے ایک اور بڑا ایشو ہے یہاں پہ, اٹس اے ویری سیریس ایشو, کہ اگر کوئی لیڈر, کسی کا نام نہیں لے رہا, اگر کوئی لیڈر کہے نا کہ جناب اس کی یہاں پہ گنجائش نہیں بن رہی, اگر کوئی لیڈر سمجھے نا کہ اس کا اس سسٹم میں یا کوئی بھی سسٹم ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں بن رہی, یا وہ اپنے آپ کو وہاں پہ پلیس نہیں کر سک رہا, تو کہتے جی سب چیزیں جائیں جہنم میں, میرا کچھ نہیں بن رہا تو کسی کا بھی کچھ نہ بنے. اور اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ملک کا. سو اگر ملک کو آپ اسی طرح کرتے رہیں گے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, اسی طرح اگر لیڈر چلتے رہیں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. دیکھیں ملک کو چلانا پڑے گا, اور ملک کو ایسے نہیں چلا سکتے آپ جیسے کوئی, اس طرح تو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کو نہیں چلاتا, کسی سپر سٹور کو نہیں چلاتا. سو یو ول ہیو ٹو ٹیک سٹیپس جن کا میں نے ذکر کیا, اور اگر ان سٹیپس کو اگر آپ نہیں لیں گے, ان سٹیپس پہ اگر آپ کام نہیں کریں گے, تو یقین مانے ایک سچویشن بن جائے گی. اور 4-6 مہینے بڑے کریٹیکل ہیں جو آئندہ آنے والے ہیں, ان میں اگر آپ کام نہیں کریں گے یہ سارے, تو ایشو ہوں گے اور سیریس ایشوز بن جائیں گے. میرے منہ میں خاک. میں اگر کہوں نا کہ اگر یہ سارے ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تو کل کو
کوئی ایڈونچرزم ہو گیا تو یقین مانے جتنے ایڈونچرزم ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اس بار وہ ایڈونچرزم نہیں ہوگا, بہت ڈفرنٹ ہوگا اور بہت لیتھل ہوگا. جہاں پہ پالیسیز کی بات کرتا ہوں میں کہ جناب پالیسیز بنائے, چلیں بڑی مہربانی جی کئی پالیسیز بنی, لیکن کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہوا؟ کیا آپ نے انڈسٹریل پالیسی بنائی؟ کیا آپ نے آئی ٹی پالیسی بنائی؟ نہیں بنائی. اور جو پالیسیز آپ نے بنائی ان کو منو من کیا امپلیمنٹ کروایا؟ نہیں کروایا. ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو گفتگو کروں گا آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ملیکہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. الیکٹورل ریفارمز پہ بات کر لیں ہم, کیونکہ کیسے چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں. مجھے تو قانون کا ایسا جتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں, اور انہی سے میں پوچھتا رہتا ہوں, سیکھتا بھی ہوں ان سے ویسے میں, کیونکہ ساری رات بیٹھی رہتی ہیں اپنی آفس میں اور کام بہت زیادہ کرتی ہیں. آپ مجھے سمجھا دیجیے الیکٹورل ریفارمز, کیونکہ یہاں پہ تو بائی الیکشنز پہ مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, جو ہارتا ہے وہ مانتا نہیں ہے, تو کل کو جنرل الیکشن کروانے پڑے تو کیسے کریں گے؟ جی تھینک یو رانا صاحب. رانا صاحب دیکھیں یو ویری کائنڈ, آلویز یو انوائٹ می, آپ موقع دیتے ہیں ینگ پارلیمنٹیرینس کو عوام سے مخاطب ہونے کا, اپنا ویو پریزنٹ کرنے کا. اٹس آلویز آنر ٹو بی آن یور شو. جہاں تک الیکٹورل ریفارمس کی بات ہے, انتخابی عمل کے اندر اگر ہم امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں, اس نظام کے اندر شفافیت لانا چاہتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف جس کی بہت دیر سے بات کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دھرنا تھا 2014 کا, اس کا یہی متن تھا کہ ہم ووٹ کے تقدس کے لیے باہر نکلے تھے. وزیر اعظم نے, ان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے, پاکستان کی عوام نے ہمیں سپورٹ کیا کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل جو ہوتا ہے, جو ووٹ ہوتا ہے, اس کی سینکٹٹی جو ہے, اس کے تقدس جو ہے, وہ سب سے اعلیٰ تر ہے, بیکاز جمہوری نظام کی جڑ ہی وہی ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک جدوجہد لیڈ کی ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, اور آپ تاریخ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, سیاست مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ کا تجزیہ بہتر ہے کہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آئے, دوسری اپوزیشن پارٹیز اس الیکشن کو نہیں مانتے. 2014 کے اندر جب بنا تھا الیکشن, ایک جوڈیشل کمیشن آن الیکشن انکوائری, تو اس کے اندر 14 اپوزیشن پارٹیز تھیں, جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آر او کا الیکشن ہے. اب جب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو پھر سے ایک الزام ہے, ایک گردان ہے, تو اس عمل کو ختم ہونا چاہیے. آج وزیر اعظم نے ٹویٹ کی اور ہمیشہ کی طرح لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں NA 249 کے الیکشن کے اندر ووٹر ٹرن آؤٹ 21% تھا. کچھ رمضان کا عمل تھا, کچھ گرمی تھی, الیکشن کمیشن کو اس کو ملتوی کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. لیکن پھر وہی کہ آپ نہیں جیتے ہم جیتے ہیں, اور دونوں سیاسی پارٹیز جو اتحاد میں تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, ایک دوسرے کے اوپر ریگنگ کے الزام لگا رہی ہیں. تو کوئی بھی الیکشن کے پروسیس کا یا ووٹ کے کاسٹ ہونے کے اوپر اس وقت صحیح طریقے سے ان کا اعتماد نہیں ہے پروسیس کے اوپر. یہ طریقہ کیسے بہتر ہوگا؟ الیکشنز امینڈمنٹ ایکٹ کے تھرو. پاکستان تحریک انصاف نے مسودہ تیار کیا ہے الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر امینڈمنٹس کا. اگر وہ امینڈمنٹس آ جائیں, اگر الیکٹرانک, ایک پہلی بات تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا پروسیس, اب دیکھیں نا انڈیا کتنی بڑی جمہوریت ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, پولرائزڈ ہے پاکستان کی طرح, لیکن الیکشن کے پروسیس کے اوپر یا کسی کے جیتنے کے اوپر اس قسم کے الزامات نہیں لگتے. اور امریکہ کو آپ دیکھیں, امریکہ کے اندر ٹرمپ نے بہت سارے الزامات لگائے, صدر ٹرمپ نے, سابق صدر نے, پھر کیا ہوا؟ ان کا قانون بہتر ہے, الیکٹرانک ووٹنگ ہے, پوسٹل بیلٹنگ کے وہ لوگوں کو یقین ہے, ایونچولی سب نے اس الیکشن پروسیس کو مان لیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئیے, اپوزیشن پارٹیز کو آج وزیر اعظم نے دعوت دی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی دعوت دیتے ہیں, ہر ممبران پارلیمنٹ دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیے, الیکشنز ایکٹ کے اندر ترامیم کے عمل کو یقینی بنائیے. اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو پھر یہ جو ہم آپس کے اندر بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, اس نے کسی اور چیز کو استعمال کیا, فارم 45 نہیں آیا, آر او نے جو پروسیس اپنا پاورز ہیں ان کو غلط استعمال کیا, یہ سب آپ کو الزامات نظر نہیں آئیں گے. اور پاکستان کی عوام تھک چکے ہیں, وہ ایسا نظام چاہتے ہیں جس کے اندر ووٹ کا تقدس ہو, جس میں الیکشن کے پروسیس کے اندر جب الیکشن ہو جائے تو لوگ اس کا احترام کریں.
تو یہ الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ کے تھرو ہوگا. اور دوسرا ہمیں ایک اوپن بیلٹ سینٹ کے اندر بھی ضروری ہے. دیکھیں نا, ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل ترامیم موو کر دی تھی, آپ کے پروگرام میں آئی تھنک اس کے بارے میں بات بھی ہوئی تھی. ہم نے تو ان کو کہہ دیا تھا کہ آئیے شفاف نظام کی طرف چلیے اور ضمیروں کے سوداگر کو منڈی لگانے سے روک لیجیے. اب آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں کیا ہوا. میں خود پٹیشنر ہوں اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر, اور کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. مدعا صرف یہ ہے کہ آپ نے ایوان کو آلودہ کر دیا. ان کے بیٹے کی ویڈیو منظر عام پہ آئی, کھلے عام انہوں نے لوگوں کے ضمیر کے اوپر پیسے لگائے, ضمیر خریدے اور اپنے والد کو سینیٹر بنا دیا. تو یہ نظام اب جمہوریت کے اندر نہیں چل سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام سیاست دانوں کا احترام کرے, سیاست گالی نہ بنے, سیاست جو ہے وہ ایک بہترین چیز رہے, لوگ ہمارا احترام کریں, ایوان کا احترام کریں, لوگوں کو پروسیس کے اندر یقین ہو, تو پھر ہمیں انتخابی عمل کی ترامیم کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو سپورٹ ملے گی اپوزیشن سے؟ دیکھیں رانا صاحب, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اس وقت جس فریم آف مائنڈ میں ہیں, جس قسم کا ان کا رویہ ہے, افسوسناک ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کو اپنے اقتدار سے, نیب کے کچھ کیسز سے آگے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ ان کے سیاست کا سارا محور ہی نیب کے 5 کیسز کے اوپر اور اقتدار کے ارد گرد گھومتا ہے. لیکن عوام کا ان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ الیکشنز ایکٹ کی ترامیم کے اندر ہمارا ساتھ دے, کیونکہ یہ جمہوری نظام 200 یا 300 لوگوں کا نہیں ہے جو ممبران پارلیمنٹ. تو اگر یہ لوگ نہیں اگر آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, جو کہ مجھے نہیں خیال کہ آپ کو سپورٹ ملے گی, تو پھر بیک ٹو اسکوئر ون. نہیں رانا صاحب, دیکھیں پارلیمان کے اندر 2 ہاؤسز ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے کہ ہم ایک بل پاس کرا سکیں, کیونکہ الیکشنز ایکٹ کی ترامیم جو بل ہے اس کی ترامیم کے لیے سمپل میجورٹی چاہیے. اب سینٹ کے اندر ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کوشش کریں گے, قائل کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز کو, کہ وہاں پر رکاوٹ نہ بنے, وہاں پر اس بل کو پاس ہونے دیں. ناٹ بیک ٹو اسکوئر ون. ہم تو تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, لیکن اس ٹیبل کے اوپر احتساب کی بات نہیں ہوگی, اس ٹیبل کے اوپر کیسز کی بات نہیں ہوگی, وہاں NRO نہیں مانگا جائے گا. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ احتساب اور یہ NRO کی باتیں بہت زیادہ ہوگی, ریپیٹیشن بہت ہوگی ہے, اور لوگ پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو بائی اٹ, کیونکہ اس کا اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں نکل رہا. یہاں سب کچھ آپ کی بات کے اندر صداقت ہے, کیونکہ نیب کے جو کیسز ہیں اس کے اندر ڈیلیز ہیں, اس کے اندر اس قسم کا رزلٹ نہیں آ رہا جو عوام چاہتے ہیں. تو کچھ آپ کی بات میں صداقت ہے کہ عوام نالاں ہو رہے ہیں کہ آپ جو یہ بڑے بڑے کیسز ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور جلدی پہنچائیں. پھر بیل کا جو عمل ہے اس سے بھی, لیکن بیل ایک لیگل رائٹ ہے اور اس ڈیلے کی وجہ سے بیل مل جاتی ہے. اس بیل ملنے سے بھی عوام سوچتے ہیں کہ شاید کیس ہی ختم ہو گیا, لیکن کیس ختم نہیں ہوتا. لیکن یہ پاکستان کی جمہوریت کا سب سے کور ایشو ہے. میں وزیر اعظم کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ کرپشن کا جو ناسور ہے وہ پاکستان کے سارے گورننس کے سسٹم کو کھا چکا ہے. تو ہم نے اگر کرپشن کی بات چھوڑ دی, اگر ہم نے عوامی نمائندوں کے احتساب کی بات چھوڑ دی, بات نہیں کر رہا, تو پھر جمہوری نظام جس طرح ہم چاہتے ہیں آگے بڑھے اس طرح نہیں بڑھے گا. ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو گفتگو کروں گا آپ سے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. لیکن کرپشن کی بات چھوڑیں آپ, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے اگر ایک دفعہ جیل چلا جائے اور اس پہ الزامات پروف نہ ہو تو وہ تو ہیرو بن کے نکل آتا ہے. دیکھیے رانا صاحب, اسی لیے آئی تھنک نیب قانون کے اندر بھی ترامیم کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو ہم نیب کورٹس, سب سے پہلے تو ہم تو نیب کورٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. سب سے پہلے ابھی تک کیوں نہیں بنی, اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ دیکھیں ڈیلے اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ اپروولز چاہیے, کچھ پیسے مختص کرنے ہیں,
کچھ ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹس ہیں, اور پہلے تو کتنے ہی کم کورٹس تھے. اب ہم نے جو سمری ارسال کی ہے وزیر اعظم ہاؤس کو اور جو واپس آئی ہے فائنانس منسٹری کو, اس کے مطابق جلد ہی کورٹ نوٹیفائی ہو جائیں گے. میں جانتی ہوں کہ میں نے 6 مہینے پہلے آپ سے یہ بات کی تھی, لیکن پروسیس کے اندر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن نیب کورٹس کے بننے کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہے کہ نیب اپنے قانون کے مطابق ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کرے, اسپیسیفکلی ان بڑے کیسز کے اندر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کرے اور کیسز کو پائے تکمیل تک پہنچائے, تاکہ عوام کا احتساب کے نظام کے اوپر یقین قائم رہے. آج بتا دیں آپ کے کب بن رہی ہیں نیب کورٹس, یہ تو آپ کو وزیر قانون و انصاف بتا سکتے ہیں, میں تو پارلیمنٹری سیکرٹری لا اینڈ جسٹس ہوں. لیکن جلد ہی جو یہ کورٹس ہیں یہ تشکیل ہو جائیں گے اور ان کے اندر کیسز کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور ججز جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے, کیونکہ یہ پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے, لیبوریس ہوتا ہے. لیکن ہم جلد از جلد اس کو نمٹانے کی کوشش کریں. ہم جانتے ہیں کہ عوام کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے, عوام کا بھی یہی تقاضا ہے, اور آپ جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بارہا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے احتساب کے عمل کے اندر شفافیت لانی ہے, اگر آپ نے اس نظام کے اندر یقین پیدا کرنا ہے, تو پھر کیسز کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائیں. کیونکہ پھر تو نہیں تو سچویشن بن جائے گی. بالکل, آئی ایگری, اینڈ ہم اس کے اوپر کوشاں ہیں, کام کر رہے ہیں. ہم تو جتنا کوشش کر سکتے ہیں اس نظام کو بہتر کرنے کی, یقین مانیے ہم کر رہے ہیں, اور بڑی محنت سے اور عوام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزارت قانون و انصاف کے اندر تنقید بھی ہوتی ہے. بارہا جو بھی کام ہوتا ہے وہ عوام کی جو حقوق ہیں اس کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. صبح سے شام تک جو وہاں قانون سازی ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے. اچھا, ایک بڑا ایک پرسپشن ہے کہ جب مل جاتی ہے, بیل مل جاتی ہے کسی بھی پولیٹیشین کو, کسی ایک کا نام نہیں لے رہا میں, تو اس میں یہ پرسپشن یہ بنتی ہے جناب کہ شاید کوئی ایج مل گیا اس کو, اس پولیٹیشین کو, اور مطلب کہ اتنی دیر اندر سی لیکن انہوں کچھ ہویا نہیں, انہوں بیل لگ گئی ہے, تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ناؤ. وہ آپ نے بتایا کہ کیس نہیں ختم ہوتا. نہیں, میں اس پہ ایک اور وضاحت پیش کر دوں. میں نے کسی اور ٹاک شو میں بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں, 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں مین اسٹریم, 2 سیاسی پارٹیز ہیں. جس 2 پارٹی سسٹم کو ہم نے توڑا اور ہم اقتدار میں ہیں, پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. اب ان دونوں کے لیڈران کے اوپر میگا کرپشن کے کیسز ہیں, تو ان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ بارہا عوام کو کہیں کہ احتساب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا, اور نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, اور نیب کو ایز اے ادارہ بند ہی کر دیں. تو یہ بیانیاں لے کر یہ عوام کے پاس پہنچے اور عوام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو بارہا کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ لیڈرز نے پاکستان کو, اس کی گورننس کو اور پاکستان کو تباہ کر دیا. لیکن بیل والے پوائنٹ کے اوپر یہ بات ہے کہ جب سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے, ہائی کورٹ سے بیل ملتی ہے, تو پھر عوام کے اندر ایک تشویش ہوتی ہے کہ اتنے بڑے مجرم کو بیل ہو گئی اور چھوٹا مجرم 10 سال جیل کاٹ رہا ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ دوہرے نظام کا عنصر آتا ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بیل لیگل رائٹ ہوتی ہے, اور ڈیلے کی وجہ سے بیل ہوتی ہے. جنرلی یہ ایک ڈیلے ایک ایسا کنڈیشن ہوتا ہے جو بیل گرانٹ کرتا ہے, لیکن بیل ہونے سے کیس کی فائنل ایڈجوڈیکیشن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ایسا تاثر قائم کرتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مجھے بیل ہو گئی اور میں بری ہو گیا. آپ بری نہیں ہوئے. آپ اس شہباز شریف کے اوپر اس وقت بھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں 7 ارب کا ٹیٹیز کا کیس ہے. جیسے ان کی بیل ہوئی وہ بھی عوام کے لیے ایک معمہ ہے. آ کر کسی جج کے ریڈر نے اناؤنس کر دیا اور ایک جج نے اپنے بیل آرڈر میں لکھا کہ آپ کو بیل نہیں ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ 218% آپ کے اثاثوں میں انکریز ہوا. بتائیے عوام کو آپ نے یہ اثاثے کہاں سے بنائے؟ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ ٹیٹیز کیسے آئیں ان کے اور ان کے خاندان کے نام کے اوپر, اور کیسے انہوں نے فرنٹ مین وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہاؤس کے اندر بٹھائے. جہاں پر ان کے پاس اختیار تھا وہاں پر فرنٹ مین بٹھا کر عوام کے پیسے کا ضیاع کیسے کیا. تو یہ عنصر تو آتا ہے, لیکن بیل کی رائٹ کو آپ اس طرح روک نہیں سکتے ایک جمہوری نظام کے اندر, ایک آئینی قانونی نظام کے اندر. تو بیل تو ملتی ہے, لیکن ہم نے عوام کو یہ بتانا ہے کہ بیل کے ہونے سے کیس اختتام تک نہیں پہنچتا. کیسز میں بیل ہوتی ہے اور پھر کنوکشن بھی ہوتی ہے, تو یہ باہر ضرور آ سکتے ہیں لیکن کیس ان کے اوپر ختم نہیں ہوں گی. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس قسم کی ڈاکیومنٹری پروف ان سب میگا کرپشن کیسز میں ہمارے پاس ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کنوکشن جو ہے وہ یقینی ہوگی. اگر نیب بہترین طریقے سے کیس کو پریزنٹ کرے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس کو عدالت کے سامنے
پیش کریں جو انہوں نے کسی حد تک کی ہے. دیکھیں شہباز شریف کے کیس کے اندر, ٹی ٹیز کے کیس کے اندر بہت ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, جو باقی کیسز بھی بنے ہیں ان کے اندر بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ, جہاں تک میں جانتی ہوں جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں میں بھی وہی جانتی ہوں جو آپ جانتے ہیں, ان سے ایسا لگتا ہے کہ کیس کے اندر اسٹرینتھ ہے, اور لگتا ہے کہ عوام کے پیسے کا بری طرح ضیاع کیا ہے, عوام کے پیسے کو ہی چوری کر کے لانڈر کیا ہے. سوری, Can NAB pull this thing? آئی تھنک کہ Are they نیب, capable enough? دیکھیں نیب کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے, کیونکہ نیب ایسا ادارہ تھا نا جس کو کسی بھی حکومت نے کبھی ریفارم نہیں کیا, کسی حکومت نے توجہ پہ نہیں کی, کیونکہ وہ نام کا ایک احتساب کا ادارہ تھا اور عوامی نمائندے نیب کو سیاسی ٹول کے لیے استعمال کرتے تھے. ہم نے پہلی دفعہ آ کر ادارے کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آپ اپنے قانون کے مطابق جو بھی کیسز بنتے ہیں ان کو ضرور بنائیے اور بلا تفریق بنائیے. یہ نہ دیکھیے کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کی صفوں میں بیٹھا ہے, اس شخص کو اس کی سیاسی وابستگی نہ دیکھیے, دیکھیے کہ اس نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. اگر قانون توڑا ہے, عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے, کرپشن کی ہے, ضرور آپ اس کے اوپر کیس بنائیے. اور نیب آزاد ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن نیب میں اصلاحات کی ضرورت ہے, نیب کو اپنے پروسیسز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, نیب کے آفیسرز کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے. اور نیب کون ٹھیک کرے گا؟ آپ پاور میں, آپ حکومت میں, آپ تو کر سکتے ہیں. دیکھیے نیب کے قانون کے اوپر تو جب بھی بات ہوتی ہے اس طرف سے آواز آتی ہے کہ ضرور NRO دیجیے, وہ پروسیس کو ٹھیک کرنے کی بات تو نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں کہ اور ایسے اقدام کر دیجیے جس سے ہمیں کلین چٹ مل جائے, جسے 12 ثبوت ہمارے اوپر سے ان کے اوپر چلا جائے, ایسا ہو کہ ایک لمٹ تک نیب کیسز کو پکڑ سکے. تو پھر اس قسم کے سجیشنز کے ساتھ نیب کا ریفارمز نہیں ہو سکتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ادارے کو جس حد تک آزاد کر سکے سیاسی پریشر سے ہم کر دیں اور نیب اپنا کام کرے. عدالتوں کا قیام, اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ ہے, ہم اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں بن جائیں, وہاں کیس جلد از جلد ہو جائیں, تاکہ یہ پروسیس جو ہے وہ جلد ہی ہمارے دور اقتدار میں مکمل ہو جائے, تاکہ ہم نے جو عوام کو کہا تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے, احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں گے, عوامی نمائندوں کو احتساب کے لیے پیش کریں گے, ہمارے منشور کا وہ ستون مکمل ہو جائے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. اٹس آلویز اے پلیئر. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.